अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में बारिश कई रियासतों में तबाही मचा रही है, लेकिन महाराष्ट्र इन दिनों सबसे ज़्यादा मुतासिर नजर आ रहा है। इस मौसमी आफत में अब तक 7 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से मायानगरी मुंबई की रफ्तार भी थम गई है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्कूलों और कॉलेजों में आज मंगल को छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। मुल्क के इख्तिसादी दारुलहुकूमत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कभी ना रुकने वाले शहर की रफ्तार पानी ने रोक दी है। सूरत हाल यह है कि मुंबई की सड़कें पानी में डूबी हुई है। यहाँ पानी इतना है कि गाड़ियां इधर उधर फंसी हुई है। शहर जो अपनी चमक दमक पर नाज करता था, पानी के हमले से रो रहा है, और ये पहली बार नहीं है। मुंबई में हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुंबई की अंधेरी सबवे में शदीद बारिश के बाद पानी भर गया है, जिसकी वजह से अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। मुंबई में मुसलसिल बारिश की वजह से पानी भर जाने से मुतासरा चेंबूर के अस्पताल में दाखिल होने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों को बरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए चलाए जाने वाले मंजरल अस्पताल पहुंचने के लिए अपने बीमार रिश्तेदारों को पीठ पर उठाते हुए देखा गया। मुंबई में खराब मौसम की वजह से कई परवाजें भी मुतासिर हुई। हवाई अड्डे की तरफ से जाने वाली कई सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार कम हो रही है। इंडिगो के मुताबिक बारिश की वजह से आमद और रवानगी दोनों में ताखिर हो रही है। इंडिगो ने सफर करने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो थोड़ी देर पहले निकलें और ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी फ्लाइट की हालत का पता रखें। महकमा मौसमियात ने मुंबई में 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासत कर्नाटक के 7 अजला की इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ तालुकों में आज मंगल को स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान कर दिया। धारवाड़, चिक्कमगलुरु, बेलगावी, कारवार, हसन, बीदर और मदिकरी डिस्ट्रिक्ट में एहतियाती इक़दाम के तौर पर आज तातील का ऐलान किया। उडुपी, उत्तर कन्नड़ा, चिक्कामगलुरु और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद और बरहमी का इजहार करते हुए अपोजिशन ने इन्हें ओहदे से हटाने के लिए पार्लियामेंट में तहरीक मुआखजा पेश करने का इशारा दिया है। वाज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता इल्ज़ाम है कि किसी सियासी लीडर जैसी जबान इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और अपोजिशन लीडर पर दरोगोई का इल्ज़ाम तक आयद किया। ज़राए के हवाले से मिली इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में तहरीक मुआखजा पर तमाम लीडरों ने इत्तेफाक किया है। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किए जाने के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन से फोन पर बातचीत की और राधाकृष्णन के लिए हिमायत भी तलब की। ख्याल रहे कि एनडीए की जानिब से नायब सदर के इंतखाब के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू को इसका नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का इशारा दिया है। फिलहाल कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंगें जारी है। रियासत उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज के खिलाफ जमीयत उल माहिन की अर्जी पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में समाअत अमल में आई। ताहम मरकजी हुकूमत के जरिए जवाब दाखिल न किए जाने पर इसकी अहम और हतमी समाअत 23 सितंबर को होगी। गुज़िश्ता समाअत में जमीयत उल माहिन के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि यकसा सिविल कोड का निफाज रियासती हुकूमतों के दायरे कार में नहीं। उन्होंने कहा था कि दफ़ा 44 भी किसी सूबाई हुकूमत को इस तरह की कानून साजी की इजाज़त नहीं देती, इसलिए जो कानून लाया गया इससे शहरियों के बुनियादी हुकूक की सराही खिलाफवर्जी होती है, जिसकी जमानत इन्हें आइन की दफ़ा 14, 19, 21 और 25 में दी गई। हाई कोर्ट में जब समाअत अमल में आई तो सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन अदालत को बताया कि इस मामले में उत्तराखंड हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब दायर नहीं किया। दिल्ली में बारिश के बाद के हालात किसी से पोशीदा नहीं हैं। जिस तरह से सड़कों पर पानी भर जाता है, लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ताहम अब इस मामले पर चीफ जस्टिस BR गोई ने अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों से टोल तो लेते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं पहुंचाते। दिल्ली में अगर 2 घंटे की बारिश हो जाए तो पूरा शहर दरहम बरहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बारिश में दिल्ली के बदतर हालात पर तशवीश का इजहार किया है। सड़क की हालत खस्ता है, फिर क्यों टोल वसूल किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने यह बात पूछी।
ہندوستان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ دراصل ملک کے کئی الگ الگ مقامات میں سونے کے بڑے خزانے کو کھوج نکالا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اڑیسہ کے کئی اضلاع میں تقریباً 20 ٹن تک کے گولڈ ریزرو ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی کھوج کے بعد محکمہ کانکنی اور ریاستی حکومت حرکت میں آ گئی۔ اطلاع کے مطابق سونے کے ذخائر جن ضلعوں میں ہونے کی تصدیق کی گئی ہے ان میں دیوگڑھ، سندر گڑھ، نورنگ پور، اونگول، کوراپیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میور بھیج، ملکن گیری، سنبل پور اور بدھ ضلعوں میں بھی سونے کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک سرکاری اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، لیکن شروعاتی اندازے کے مطابق گولڈ ریزرو 10 سے 20 میٹرک ٹن تک ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ہندوستان کے بڑے گولڈ امپورٹ کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس سے گھریلو پیداوار بڑھنے کی سمت میں اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ اڑیسہ حکومت، اڑیسہ مائننگ کارپوریشن اور GSI مل کر تیزی سے اس کھوج کو کاروباری شکل دینے کی سمت میں کام کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اور مودی حکومت دونوں ہی گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف راہل ووٹر لسٹ میں دھاندلی اور ووٹ چوری کا الزام لگا کر کمیشن کو مشکل میں مبتلا کر دیے ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن لیڈر راہل اور چندرا بابو نائیڈو کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کہیں چندرا بابو نائیڈو کی دلچسپی انڈیا محاذ میں تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور چندرا بابو نائیڈو NDA کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مودی حکومت کا گرنا طے ہے، کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ نتیش کمار تنہا ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر نائیڈو نے ساتھ چھوڑا تو نتیش کمار بھی ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ ان حالات میں مودی حکومت اکثریت کھو دے گی اور ان کی حکومت گر جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ راہل اور نائیڈو کے درمیان تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہے جو ان دونوں کی بات چیت کرا رہے ہیں۔ اسی لیے شاید راہل نے آندھرا پردیش میں ووٹ چوری کا انکشاف ابھی نہیں کیا۔ آندھرا پردیش کو کانگریس نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کی سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ 1-2 ہفتے بہت اہم ہیں۔ اسی درمیان بہت بڑے دھماکہ خیز مرحلے اور باتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جہاں چندرا بابو نائیڈو اور راہل کی بات چیت سے ہلچل مچی ہوئی ہے، وہیں راہل نے اب لوک سبھا کی 48 سیٹوں پر دھاندلی کا انکشاف کرتے ہوئے اس کا بھی ڈیٹا پریس کے سامنے لانے والے ہیں۔ اس طرح الیکشن کمیشن اور مودی حکومت پر خطرات کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ انڈیا محاذ ان پر پوری طرح سے حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کیا یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ نے اس عرضی پر مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو قانونی وارثوں کی رضامندی کے بغیر اپنی جائیداد کا صرف 1/3 وصیت کرنے تک محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی جانشینی ایکٹ 1925 کے تحت مسلمانوں کو وصیت نامے سے متعلق جانشینی سے خارج کرنا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت 1/3 حد کا نفاذ آرٹیکل 14، 15، 21 اور 130A کی خلاف ورزی ہے۔ ابوظہبی میں پریکٹس کرنے والے عرضی گزار نے عرضی میں یہ بھی دلیل دی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو قرآن پاک کے مطابق جائز طریقے سے وصیت کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے انہیں قانونی وارثوں کی رضامندی کے بغیر اپنی جائیداد کا صرف 1/3 وصیت کرنے تک محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ انسانی طور پر عائد کردہ کسی بھی پابندی کو قرآن کی ہدایت کو زیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عرضی میں مزید کہا گیا کہ وصیت کرنا اسلام میں ایک لازمی مذہبی عمل ہے اور اس پر پابندی دفعہ 25 کی خلاف ورزی ہے۔ اس اختیار پر کوئی بھی پابندی نہ صرف آئینی ضمانتوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ دفعہ 25 کے تحت مذہبی آزادی کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس عرضی پر عدالت نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ تریپورہ کے اوناکوٹی ضلع کے سرحدی ٹیلا بازار علاقے میں گزشتہ رات ایک مسجد میں مبینہ طور پر سور کے گوشت کا ایک پیکٹ اور ایک خط ملنے کے بعد پیدا ہوئی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اوناکوٹی کے DM ڈاکٹر تمل مجمدار نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس اور تریپورہ اسٹیٹ رائفلز کے اہلکار فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب امام صاحب نے گوشت سے بھرا پلاسٹک کا پیکٹ دیکھا۔ اس کی اطلاع کے بعد مقامی لوگوں نے پیکٹ کو کھولا تو اس میں گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ایک خط ملا۔ کانگریس لیڈر اور گور نگر پنچایت سمیتی کے نائب صدر محمد بدر زمان نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ یہاں 100 سال سے زیادہ عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شرپسندوں نے احاطے کے اندر سور کا گوشت رکھ کر امن اور ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مذہبی مقامات پر بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلبہ یونین انتخابات کے مطالبے کے ساتھ طلبہ کی بھوک ہڑتال چوتھے روز بھی جاری ہے۔ قانون کے 2 طلبہ سید کیف حسین اور محمد ریان باب سید پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ ان کی مانگ ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر طلبہ یونین کے انتخابات کروائیں۔ بھوک ہڑتال شروع ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں اور دونوں طلبہ کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ ملکان سنگھ ڈسٹرکٹ اسپتال کی میڈیکل ٹیم ان کی صحت کی نگرانی کر رہی ہے اور انہیں بار بار اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، لیکن طلبہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ ترکی کے مشہور اداکار اور ماڈل براق اوجیویٹ، جو ہندوستان میں اپنے کردار عثمان غازی کے حوالے سے مقبول ہیں، اور ان کی اہلیہ فخریہ اوجن نے اسرائیل کی حمایت کرنے والی ایک کمپنی کے
150 ملین لیرا کے بڑے اشتہاری منصوبے کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ وہ غازہ نسل کشی میں حصے دار نہیں بننا چاہتے اور نہ ایسے لوگوں سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں جو فلسطین کی خود مختاری میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ براق اوجیویڈ نے فلم اور ٹی وی سیریل شائقین میں مقبول ارطغرل کے اگلے حصے قرلوس عثمان میں عثمان غازی کا کردار ادا کیا ہے، جنہیں خلافت عثمانیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ ترک میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی حمایت کرنے والی کمپنی نے جب ایک بڑے اشتہاری منصوبے کے لیے براق اور ان کی اہلیہ فقریہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے پروجیکٹ میں کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم غازہ نسل کشی میں ملوث افراد کے ساتھ کام کرنے کے خواہشمند نہیں ہیں، پھر چاہے وہ ہمیں کتنی بھی بڑی رقم ادا کرے۔ دونوں نے مزید کہا کہ فلسطین کی خود مختاری میں رکاوٹ بننے والے ہر فرد اور تنظیم سے وہ رابطے میں نہیں رہنا چاہتے۔ انہیں 150 ملین لیرا یعنی 32 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی گئی تھی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انکشاف کیا کہ تلنگانہ میں بھی ووٹ چوری کے ذریعے کانگریس کو شکست دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام متحدہ طور پر اس سازش کو بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی رویندرا بھارتی میں شری سردار سروائے پاپنا گوڑ مہاراج کے 375ویں یوم پیدائش تقاریب سے خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں چیف منسٹر نے ٹینک بنڈ پر پاپنا گوڑ کے مجسمے کی تنصیب کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، وی شری ہری، پونم پربھاکر، صدر نشین بی سی کمیشن جی نرنجن، سابق رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ چیف منسٹر نے ملک بھر میں ووٹ چوری کے خلاف راہل کی شروع کردہ مہم کا حوالہ دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود اے لکشمن کمار نے SC ST اور اقلیتی بہبود کی اسکیمات پر چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ اور محکمہ جات کے پرنسپل سیکرٹریز کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مرکز سے تلنگانہ کی اسکیمات کے لیے فنڈز کی اجرائی کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزارت سماجی بھلائی کی جانب سے تلنگانہ میں اقامتی اسکولوں کی تعمیر اور دیگر اسکیمات کے لیے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ ریاستی و مرکزی حکومت کی حصہ داری سے تعمیری کام مکمل کیے جاتے ہیں۔ فنڈز کی اجرائی کے لیے مرکز سے نمائندگی کا فیصلہ کیا گیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جامع رپورٹ تیار کریں۔ وزیر لکشمن کمار نے کہا ہے کہ سابق حکومت نے مرکزی فنڈز کے لیے توجہ نہیں دی، جس سے کئی پروجیکٹ زیر التوا ہیں۔ غریبوں کی بھلائی کی اسکیمات پر عمل مؤخر ہو چکا ہے۔ لکشمن کمار نے کہا کہ وزارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وہ ہر محکمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے راونتا پور علاقے میں کرشنا جنماشٹمی جلوس میں پیش آئے سانحے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ سانحہ کل رات دیر گئے اس وقت پیش آیا جب تمام افراد جلوس میں مگن تھے۔ اس دوران رتھ برقی تار سے ٹکرا گیا جس کو جلوس میں شریک افراد کھینچ رہے تھے۔ اسی دوران 5 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شخص اسپتال میں علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ اس حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہیں، جن میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کا سیکورٹی گارڈ بھی شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مقامی عوام اور متوفیوں کے افراد خاندان نے سرکاری حکام پر لاپرواہی کا الزام عائد کر کے زبردست احتجاج کیا۔ اس دوران حالات کا جائزہ لینے پہنچے محکمہ برقی کے CMD مشرف فاروقی کا گھیراؤ بھی کیا۔ برقی عہدیداروں کو دیکھتے ہی عوام مشتعل ہو گئے اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ تاہم پولیس نے حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت کو طلب کر لیا اور برقی عہدیداروں بشمول CMD مشرف فاروقی کو تحفظ فراہم کیا۔ اس دوران مشرف فاروقی نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسے حادثات کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات انجام دیں گے اور واقعے کی مکمل رپورٹ تیار کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راونتا پور میں کرشنا استمی کے موقع پر برقی شاک لگنے سے 6 افراد کی ہلاکت اور کئی افراد کے متاثر ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے واقعے کی تفصیلات حاصل کی اور زخمیوں کے مؤثر علاج کے لیے ہدایت جاری کی۔ چیف منسٹر نے ریاستی وزراء سریدھر بابو اور پونم پربھاکر سے بات چیت کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ برقی شاک واقعات کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے راونتا پور کے گوکل نگر میں پیش آئے حادثے کے مہلوکین کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ سریدھر بابو جو متحدہ ورنگل ضلع کے انچارج وزیر ہیں، گاندھی اسپتال پہنچ کر مہلوکین کے پسماندگان اور زخمیوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون اور زخمیوں کے بہتر علاج کا تیقن دیا۔ شوق لگنے کے واقعے میں 6 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ سریدھر بابو نے مہلوکین کے پسماندگان کو پرسا دیا اور کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس سعودی اویسی نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کو ہتھیار اور لڑاکا طیارے فراہم کیے جو آپریشن سندور میں ہمارے بہادر فوجیوں کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ چین نے پاکستانی فوج کو انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ کی معلومات بھی فراہم کی۔ ہم چین کے ساتھ اس بات کو سختی سے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ اویسی نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ بھارت کے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوئل کی ملاقات اور چین کے ساتھ 24ویں دور کی بات چیت کے باوجود LAC پر کوئی شفافیت نہ ہونے سے متعلق خبروں پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر
اپنے پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ محکمہ موسمیات نے آج 4 اضلاع میں انتہائی شدید ترین بارش کی پیشخواسی کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا اور کہا ہے کہ 20 اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے حیدرآباد اور اس کے مضافاتی اضلاع میں بھی شدید بارش کا انتباہ جاری کیا گیا۔ جن اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے زائدہ 204 ملی میٹر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، ان میں جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کوتاگوڑم اور محبوب آباد شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کے آج جاری کردہ روزانہ کی رپورٹ کے مطابق عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا، سرسلہ، کریم نگر، پداپلی، کھمم، سوریا پیٹ، کاماریڈی، وقار اور سنگاریڈی اضلاع میں شدید سے شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے مختلف مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ 7 دنوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان کی زیر سرپرستی ریاست کے نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے مختلف کورسز کا آغاز عمل میں لائے ہیں۔ ادارہ سیاست کی ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ قوم و ملت کے نونہال اور ریاست کے نوجوان ٹیکنالوجی میں ماہر ہو کر ملک میں اپنی ریاست اور اپنے شہر کا نام روشن کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ اسی لیے ادارہ سیاست نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کا آغاز عمل میں لا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ وتھ AI میں SEO، گوگل ایڈز، ویب ڈیزائننگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور بھی دوسرے ڈیولپنگ ایپس کے ساتھ فری ڈیمو آج منگل کی شام 7:30 بجے سے ادارہ سیاست کے جگر ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی بہت زیادہ مقبول ہے۔ ملک و بیرون ملک میں اس کی کافی مانگ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔ یاد رہے آج منگل کی شام 7:30 بجے سے ادارے سیاست کے جگر ہال میں اس کا فری ڈیمو منعقد کیا جا رہا ہے۔ ضرور آپ شریک ہوئیں گے۔